बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मौला करीम तबारक तआला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बाखूबी चला रहा है, उस मौला करीम तबारक तआला के पाक जिक्र के बाद तमाम तर सुनने वालों की खिदमत में इमरान शहरियार का मोहब्बत और खुलूस भरा आदाब व अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सहर के साथ मैं हूँ इमरान शहरियार और मैं हूँ साइमा शेख। आप देख रहे हैं रमज़ान की एक खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है बज़्म सहर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस का मफ़हूम मैं बयान कर रही हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को ज़ंजीरें पहना दी जाती हैं। तो नाज़रीन कराम, ये रमज़ान का मुबारक महीना है जहाँ हमें बेशुमार रहमतें, बरकतें, नेमतें मिल रही हैं। उसमें एक रहमत ये भी है कि इस मुबारक महीने के स्टार्ट से ही शैतान को कैद कर दिया जाता है, और शैतान जो इंसान का खुला दुश्मन है, उसको जब कैद की ज़ंजीरें पहना दी जाती हैं तो इंसान को आज़ादी मिल जाती है कि वो सवाब में या नेकियां करने में ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ हो जाए। लेकिन ये क्या बात है कि शैतान को कैद भी कर दिया जाता है लेकिन इंसान के अंदर से, उसके रूह के अंदर से ये शैतानियत नहीं जाती। यानी शैतान को कैद किया गया है लेकिन इंसान वो तमाम अमल कर रहा होता है जो इस्लाम में नाजायज़ करार दिए गए हैं या नहीं करने चाहिए, जबकि ये रहमत व बरकतों का महीना है। और इस रहमत व बरकतों के महीने में जहाँ नेकियों का सवाब बढ़ जाता है तो हम वो तमाम गुनाह जो आम दिनों में भी करने में हमें गुनाह ही समझे जाते हैं, तो इस मुबारक महीने में हम क्यों नहीं छोड़ते। और गुस्सा जो शैतान का बहुत करीबी दोस्त है, हम उसको क्यों काबू में नहीं लाते। ये एक बहुत अहम सवाल है नाज़रीन मोहतरम। और इमरान, मैं आपको कल की बात बताऊं कि कल सहरी में हम लोग सहरी करने के लिए बैठ रहे थे तो अचानक से हमारी गली में से बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आई। तो आपस में देखा तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था और गुस्से पे कोई काबू नहीं पा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि अभी तो हम रोज़ा अफ्तार सहरी करने जा रहे हैं, इसके बाद बताते हैं कि क्या होगा। यानी कि गुस्सा इतनी ख़तरनाक चीज़ है जो हमारी रूह के अंदर सरायत कर गया है, इंसान जानते पूछते भी उसको काबू में नहीं लाता। एक ये फितरी अमल है और मैं मानती हूँ कि गुस्सा आ जाता है, फितरत का ये अमल है, लेकिन क्या हम इसको काबू नहीं पा सकते? क्या हम इस पे काबू नहीं कर सकते? जी, आप कुछ कहें इस बारे में। जी, वाहिद चीज़ पीने वाली ऐसी है जो रोज़े में जायज़ है, वो है गुस्सा। जी आप बिल्कुल। रोज़े में गुस्सा पी सकते हैं। मैं आपके और एक बीच में कतई कलामी कर रही हूँ, जैसे कल सहरी में भी मुझे किसी बात पे गुस्सा आया और वो मैंने अपने डायरेक्टर से आपको बताया, तो फिर वो पीना ही पड़ा मुझे। बिल्कुल, तो पी लेना चाहिए गुस्सा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल्ब से बेहतर रोज़ा ज़ुबान का है और ज़ुबान से बेहतर रोज़ा पेट का है। बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल सही कहा। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करें जी हमद बारी ताला से। और तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए हैं जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। आइए अल्लाह सुब्हानहू ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। और हमारे साथ कम सिन मासूम सी सनोखा मौजूद हैं जो हमद बारी ताला पेश करेंगी। शबिया से गुजारिश है कि हमद बारी ताला से आगाज़ करें। अल्लाहू 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 अल्लाहू। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला। हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मुझे न देख गुनाहों को टालने वाले, गुनाहगार हुए मेरे पालने वाले। मुझे
محمد کا نام ہے لب پر، گری ہوں جو تم محمد کا نام ہے لب پر، سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے، اللہ 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 اللہ۔ اپنے معبود سے امید لگائے رکھنا، وہ سنے گا یوں ہی ہاتھ اٹھائے رکھنا، اپنے معبود سے امید لگائے رکھنا، وہ سنے گا یوں ہی ہاتھ اٹھائے رکھنا، کچھ بھی دامن میں نہیں نعت محمد کے سوا، کچھ بھی دامن میں نہیں نعت محمد کے سوا، میرے معبود میری بات بنائے رکھنا، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اس میں ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہماری سانس کی ڈور ہماری روح کے ساتھ صحت اور تندرستی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بے شک وقت ہو جاتا ہے سحر کا مہمان کا، اور سحر کے مہمان میں ایک بار پھر ایک بہت ہی اہم ترین موضوع کو ہم چھیڑنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی معاشرے کا جو بدترین ناسور ہے وہ ہے نشہ، اور نشے کے عادی لوگ جب میں سڑک کنارے کسی کچرا کنڈی میں جھنڈ دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں، یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ بھی کسی کو اولادیں ہیں، ان کا بھی کوئی گھر بار ہوگا، یہ لاوارث نہیں ہے، یقیناً ان کا بھی کوئی گھر بار تھا اور یہ اس نحس پہ پہنچ گئے ہیں صرف نشے کی وجہ سے، اور ان کے گھر والوں پہ کیا بیتتی ہے اور ان کے گھر والوں نے کس وجہ سے ان کو دربدر کر دیا، گھر سے نکال دیا، کیا کیا جو ہے تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہوں گی، کیونکہ کوئی ایک شخص اگر نشے کا عادی ہوتا ہے تو پورا خاندان جو ہے تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین موضوع ہے جس کی آگاہی لوگوں کو دینا بہت ضروری ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے بھی ہمارے ساتھ شخصیت موجود تھیں، ہم نے اس پہ سحر حاصل گفتگو کی تھی، ہم چاہنے کہ ایک بار پھر آپ کی اویئرنیس کے لیے گفتگو کی جائے۔ جی، آج ہمارے سحر کے مہمان میں جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ پہلے بھی اس پروگرام میں دیکھ چکے ہیں، لیاقت الیاس صاحب جو CEO ہیں دا ہیلنگ ہوم کے۔ آج ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم لیاقت الیاس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیر مقدم کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے پروگرام میں، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک کا، بہت شکریہ۔ آپ کی جو انفارمیٹو گفتگو تھی وہ بہت پسند کی گئی، اسی سلسلے میں ہم نے کہا آپ کو دوبارہ مدعو کیا جائے، تکلیف دی جائے۔ جس بتائیں ذرا آپ کہ اس سے یہ جو پروسیس ہوتا ہے نشے کا، اس کا علاج کا، کیور کا کتنا دورانیہ ہوتا ہے، کتنے ٹائم میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ویسے جیسے ہم نے پہلے بھی میں نے گفتگو میں بتایا تھا کہ نشہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کی ایک لینتھی بیماری ہے، کرونک ڈیزیز ہے یہ جی۔ تو اس کا علاج بھی، ٹریٹمنٹ بھی، ہمارے یہاں پاکستان میں تو لوگ جو ہے وہ ڈیٹاکس کو ہی ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، جبکہ ہم یہاں دی ہیلنگ ہوم میں جو پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ اویئرنیس جیسے گیپ موجود ہے سوسائٹی میں، تو ہم 6 منتھ کے لیے ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں فیملی کو کہ وہ اپنے جو ہے کلائنٹ کو وہ ایڈمٹ کروائیں ہمارے پاس، جس میں 3 منتھ جو ہے وہ اس کے ان ہاؤس ہوتے ہیں، پرائمری کیئر کہتے ہیں اس کو، جس میں وہ پیشنٹ ان گرل رہتا ہے، جہاں پہ اس کے ساتھ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور 3 منتھس کے بعد پیشنٹ اس قابل ہو جاتا ہے۔ 90% پیشنٹ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر ہم آفٹر کیئر میں شفٹ کرتے ہیں۔ آفٹر کیئر میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ 6 دن کے لیے یہاں رہتا ہے، اور اس کو ہم ہوم وزٹ اس کے سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کا گھر جانا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو سیلف ہیلپ گروپ کے اندر ہم بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے وہ انڈر دا امبریلا ہیلنگ ہوم کے وہ سوسائٹی ایکسپوجر لیتا ہے، اور پھر جو چیزیں اس نے سیکھی ہوتی ہے ان کو ایکسپیرینس کرتا ہے، اور اگر اس دوران اس کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو یقیناً ہماری مدد موجود ہوتی ہے۔ اچھا، ان ہاؤس جو ایکٹیویٹیز آپ نے تذکرہ کیا، تو کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ان ہاؤس آپ لوگ کرواتے ہیں؟ دیکھیں، ان ہاؤس جو ہے ہمارے جس گروپ تھراپیز ہوتی ہیں، مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، جس میں سائیکو ایجوکیشن ہے، جیسے آپ نے غصے کی بات کی، تو اس طرح کے جو غصہ ہے، اینگر ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ان چیزوں پہ ہم جو ہے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ اس کے پورے دن کے اندر جو ہے وہ 6 گروپ تھراپیز ہوتی ہیں مختلف قسم کی، جو کہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، جس میں ایڈکشن سائیکیٹرسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں،
اور سائیکولوجسٹ ہے، ماہر نفسیات اور ریکورنگ کاؤنسلر ہے. ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان کے ساتھ ورک کرتی ہے. اور اس کے علاوہ انڈیویجول کاؤنسلنگ میں جس میں ان کے جو ہے وہ ایشوز جو ہے وہ ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. اور فیملی کاؤنسلنگ یہ ہماری ان ہاؤس کی پریکٹس ہے جو روزمرہ میں ہم کرتے ہیں. اچھا تو ایک ٹائم پہ کتنے پیشنٹ کو ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے اس پریکٹس میں؟ ہمارے پاس دی ہیلنگ روم میں جو کیپیسٹی ہے وہ 20 پیشنٹ کی ہے ایٹ اے ٹائم. اور جو 20 پیشنٹ ان ہاؤس رہتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ساری ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، یہ جو پیشنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کے دوران؟ ہاں، یہ آپ کا اچھا سوال ہے. جیسے آپ نشہ ایک ایسی بیماری ہے جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ ایک فرد جو ہے وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے اور پوری فیملی جو ہے وہ سروائیو کرتی ہے اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ وہ پرابلم میں ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جب اس کی نشے کی مقدار بڑھتی ہے اور پیک اس کے ایڈکشن جب پیک اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر اس کے جو رویوں کے اندر بہت زیادہ چینجز آ جاتی ہیں. شروع میں تو ظاہر ہے وہ ہمیں بھی معاشرے کی طرح دیکھتا ہے، جیسے معاشرے میں جو ہے وہ سٹیگما ہے، ایکسیپٹنس نہیں ہے ایڈکشن کی، تو وہ ہمیں بھی دیکھتا ہے کہ یہ لوگ بھی مجھے کیا سمجھیں گے. آہستہ آہستہ پھر ہم اس کو یوز ٹو کرتے ہیں. ڈیٹاکسیفیکیشن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس سے نکال کے پھر ہم اس کی کاؤنسلنگ سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو یوز ٹو کرتے ہیں تاکہ وہ کھل کے اپنی چیزوں کو ہم سے شیئر کرے. اور پرابلم جسے آپ نے کہا کہ شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ ظاہر موٹیویٹ نہیں ہوتا، وہ ٹائم نہیں دینا چاہتا بالکل بھی، اور ایگریشن بھی ہوتا ہے اس میں. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو تھرو کاؤنسلنگ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 45 to 50 ڈیز جو ہے اس کے بعد آفٹر 45 to 50 ڈیز کلائنٹ اتنا بہتر ہو جاتا ہے کہ وہ گروپ تھراپی میں یا ہمارے جو ٹریٹمنٹ جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے خود سے. اور وہی کلائنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آفٹر 3 months جو ہے وہ اپنے لیے آفٹر کیئر چنتا ہے. جب پیشنٹ فیملیز ہمارے پاس پیشنٹ کو ایڈمٹ کراتے ہیں تو وہ اس چیز کا بڑا ہوتا ہے ان کو کہ یہ یہاں سے بھاگ نہ جائے، یہ بڑا غصے والا ہے، آپ اس کو ماریں گے تو نہیں، کیا کریں گے، اس طرح کے ان کے سوالات ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ہیلنگ ہوم میں فزیکل وائلنس کسی قسم کا کوئی بھی وائلنس جو ہے الاؤ ہی نہیں ہے بالکل بھی. ہم ایک جو ہے وہ ایک رسپیکٹیبل جو ہے وہ ایک ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں اور اس کلائنٹ بھی ہمارے سے کنیکٹ کر جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ آپ کی چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو بھی اس کے نشے کی بڑھتی ہوئی مقدار کی وجہ سے جو بھی پرابلم وہ کریٹ اس کے اور ہوتے ہیں، چاہے اس میں غصہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، چوری ہے، جو دوسری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹیگ کرتے ہیں لوگ. ہم پیشنٹ کی انر سائڈ کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت پیارا انسان ہے، بس یہ صرف نشے کی بیماری میں گھرا ہوا ہے. تو ہم ان دونوں چیزوں کو الگ الگ نشے کی بیماری اور کلائنٹ کو الگ الگ ایک کام کرتے ہیں، آپ کتنے ڈینجر زون میں ہوتے ہیں اس وقت، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور کون کون سے نشے ڈینجر ہیں. فی الحال پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک نعت. ہمارے ساتھ ملک کے شعراء آفاق نعت خواں موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب غلام سرور قادری صاحب. کیا عطا کریں گے آج؟ لیکن اس سے پہلے درود پاک سرکار کی بارگاہ میں مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضور کے سارے کلام بڑے پیارے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن میں جو یہ کلام پیش کرنے لگا ہوں میں اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہا ہوں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. آقا میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری
تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے آقا میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے آقا میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے بس حضور میری تو ساری اور محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے آقا میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ
سے ہے حضور میری تو ساری. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بزم سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں عمران شہریار اور میں ہوں سائمہ شیخ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لیاقت الیاس صاحب سے جو ہمیں اویئرنیس دے رہے تھے کہ نشہ ایک بیماری ہے، ایک برائی نہیں ہے. اب ہم دوبارہ ان سے اپنی بات کو ریکنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں ناظرین کرام کہ ہماری اس ٹیلی ویژن اسکرین کے نیچے اس پروگرام میں اگر آپ لائیو شامل ہونا چاہتے ہیں، کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی کیوری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کال ملائیں. نمبر آپ کی اسکرین کے سامنے چل رہے ہوں گے. جی لیاقت صاحب، آپ یہ بتائیے کہ نشہ آپ نے کہا کہ یہ ایک بیماری ہے، برائی نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو ایک برائی بھی سمجھا برائی جاتا تو ہے، برائی تو ہے، لیکن ایک بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہے یہ برائی، اور پھر اس بیماری کا علاج بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا، صرف برائی زیادہ سمجھا جاتا ہے فیملیز میں. آپ یہ بتائیے اس میں سب سے ڈینجرس ٹائپ کا نشہ جو کہیں کہ وہ کیا ہے، کون سا ہوتا ہے، اس کی اقسام کیا ہے؟ جی ویسے تو ہر قسم کا نشہ کوئی بھی ہو، کسی بھی فارم میں وہ ڈینجر ہی ہے، جی، اور اس سے گریز ہی کرنی چاہیے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں. میں اس میں جو کیٹیگرائز کرتا ہوں وہ میں کرتا ہوں کہ سب سے جو ڈینجر، جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ چرس سب سے خطرناک نشہ ہے. اچھا، اب یہاں بہت سارے لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے کیونکہ ہماری جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں جو چرس ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتی جا رہی ہے. جب تک ایک نشے کا مریض جو ہے، ایک نشہ کرنے والا جب تک چرس کر رہا ہوتا ہے تو فیملی کے لیے یا اس کے سوشل سرکل میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. وہ چرس سے جب سوئچ کرتا ہے تو پرابلم ہوتا ہے. اچھا، میں اس کو خطرناک کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی 3-4 وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت ایزیلی اویلیبل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں، میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی، جہاں 95% پلس لوگ جو ہے زندگی میں پہلی دفعہ جو نشہ شروع کرتے ہیں، شروعات ان کی چرس سے ہوتی ہے. اور ہمارے ملک میں بھی، کیونکہ میں پریکٹیکلی ہم چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، تو ہم جب کلائنٹ کی ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ نشہ کون سا کیا. تو یہ جو ہے غالباً یہ کوئی 95% پلس لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم نے زندگی میں چرس ہی کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، علی، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام. علی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام. اور ڈاکٹر الیاس صاحب بہت اچھے ہیں، ان کی جو طور طریقے ہیں، ان کا رہن سہن اور چیزیں مجھے بہت بہت پسند ہے. کوئی سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال تھا کہ جیسے ابھی اب چل رہا ہے نشے کے حوالے سے، تو میرا ایک دوست ہے، اس نے بہت کوشش کری ہے اپنا ڈرگ چھوڑنے کی، لیکن وہ چھوڑ نہیں پایا. اچھا، تو اس کا کوئی ایسا حل ہے کہ میں اس کو بتاؤں کہ وہ کچھ کرے، کچھ جس وجہ سے وہ ڈرگ چھوڑ سکے؟ جی، اچھا سوال ہے. اچھا، گھر میں اگر کوئی چاہے کہ جی وہ نشے کی عادت کو ترک کرے تو گھر میں کر سکتا ہے، یا اس کے لیے کسی نہیں، اس میں پروفیشنل ہیلپ آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ آپ بہت سارے لوگ یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ گھر پہ جو ہے ہم خود سے کرنے کی. میں آپ کو کچھ چند چیزیں بتا دیتا ہوں جو فیملیز عام طور پہ لوگ ٹرائی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی اس کی شادی کرا دو یہ چھوڑ دے گا، اس کو باہر بھیج دو یہ چھوڑ دے گا، اس کو کوئی نیا کاروبار کرا دو تو یہ چھوڑ دے گا. شادی اور یہ چیزیں جب وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنی پیک پہ ہوتا ہے تو یہ ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہیں یہ چیزیں. پہلے تو وہ صرف کلائنٹ کا پرابلم ہوتا ہے، اب کلائنٹ کے ساتھ ایک اور پرابلم بھی فیملی کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ کہوں گا، جیسے ابھی علی کا بھی سوال تھا، کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فیملی کو یہ میں کہوں گا کہ وہ ایڈکشن کے بارے میں تھوڑا پڑھے.
اور پھر ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر کو چنتے ہوئے بھی پہلے اس کے بارے میں پڑھے دیکھے چیزیں، جا کے خود وزٹ کریں، ملے لوگوں سے، ڈاکٹر سے ملے. اس کے بعد ایک جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت سارے لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، جی ہم نے 10 ڈیز کے لیے داخل ہونا ہے، 15 ڈیز کے لیے داخل ہونا ہے، اور بدقسمتی سے بہت سارے ہاسپٹل یا علاج گاہ ایسی ہیں جو اس پی ایس سی پریکٹس کرتی ہیں. دی ہیلنگ ہوم میں ہم لوگ جو ہے وہ منیمم جو ایڈمیشن کرتے ہیں وہ 3 منتھس کرتے ہیں. 3 months کا کرتے ہیں. جی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، آپ نے جو سوال کیا تھا کہ آپ جو ہے یہ شروع میں آپ کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو یہ جو شروع میں 1 month تک یا 45 days تک تو کلائنٹ اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا نا. آہستہ آہستہ تھرو کاؤنسلنگ جیسے جیسے اس کی جسم سے جو ہے وہ کیمیکل جو ہے وہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ نشے کے اثرات کم ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہتر فیل کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہماری باتیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں، وہ پارٹیسپیشن کرتا ہے. دین ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلائنٹ اب اپنے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی کلائنٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، یہ ہیلنگ ہوم میں یہ سلوگن یوز کیا جاتا ہے کہ ہم کلائنٹ کو ٹرین کرتے ہیں کہ خود کو کیسے ٹریٹ کرے، وہ خود کو کیسے آگے. جیسے ہم نے کہا کہ علاج تو ہو جاتا ہے، صحت بھی بن جاتی ہے، نارملی فیملی جو ہے جسمانی صحت دیکھ رہی ہوتی ہے، سب ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن وہی کلائنٹ جب دوبارہ جاتا ہے باہر معاشرے میں جاتا ہے، تو جیسے پیئر پریشر، دوسرے جو لوگ نشہ کرنے والے جو گیدرنگ، یہ ساری چیزیں پھر اس کو دوبارہ نشے میں لے کے جاتی ہیں. تو اس کے لیے کلائنٹ کو بیسکلی سیکھنا پڑتا ہے تو کہ مجھے ریلیپس سے، دوبارہ نشہ کرنے سے کیسے بچوں گا، ریکیوری کیا ہے، ریکیوری کیپیٹلز کیا ہیں. تو یہ ڈیٹیل چیزیں ہیں جو اس کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پروفیشنل فیسلٹی میں جا کے ہی وہ سیکھ سکتا ہے. اچھا لیکن سر میں اس جانب دوبارہ ہوں گا، اور یہ بھی جاننا چاہیں گے ہم کہ کس قسم کے نشے والے زیادہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ملک کی بہت ہی معروف شعراء آفاق نعت خواں موجود ہیں، جن کو بارہا ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اور اس رمضان بھی بے شمار چینل سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ ملک کی معروف نعت خواں ماریہ نثار موجود ہیں. السلام علیکم ماریہ. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں بزم سحر میں. رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا. بہت مصروفیت ہے، بے شمار چینلز اور اکیلی جان. تو بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے بزم سحر کو ٹائم دیا اپنی مصروفیت میں سے. تو آج کیا پیش کر رہی ہیں؟ مشہور زمانہ کلام ہے، اور ہم بچپن ہی سے اس کلام کو سنتے بھی رہے ہیں اور پڑھتے بھی رہے ہیں، تو آج وہی پیش کروں گی. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. اور نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور ہی نور محفل میں بس جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. بہت خوبصورت انتخاب آپ کا.
اور جب سے ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے کلاسک نعتوں میں سے یہ خوبصورت ترین نعت جو ہے آپ نے پیش کی ہے. اور قاری بھائی سفر قاسمی کا شوہرہ آفاق کلام ہے، یہ بہت خوبصورت پڑھا ہے انہوں نے. آئیے اگلی آواز کی جانب بڑھتے ہیں. غلام سعد قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، عطا کیجیے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جان، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے. حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یوں چند گام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. بہت خوبصورت. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. بزم سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. رہیے گا ہمارے ساتھ.
बज़्म सहर में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइए बढ़ते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब और नबील रज़ा कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। नबील अता कीजिए। गम सबीरा गतो गम सबीरा गतो तस्कीन में ढल जाते गए गम सबीरा गतो तस्कीन में ढल जाते हैं जब करम होता है हालात बदल जाते हैं जब करम होता है हालात बदल जाते हैं कोई देखे तो जरा उनकी दुआ कोई देखे तो जरा की दुआई देकर इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं सबीरा गतो तस्कीन में ढल जाते गए आपने दर पे तेरे भी ये सुन कर जो तेरे दर पे गिरते हैं संभल जाते हैं जो तेरे दर पे गिरते हैं संभल जाते हैं वो सबीरा गतो तस्कीन में ढल जाते हैं जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। बहुत खूबसूरत कलाम माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत। मारिया आपकी तरफ आते हैं। गुज़िश्ता साल रमज़ानुल मुबारक में वाह वाह सल्ली अला हमारा सेगमेंट होता था और आप उसमें जज के फ़राइज़ अंजाम दे रही होती थी और बड़ी यादें वाबस्ता हैं गुज़िश्ता ट्रांसमिशन से और उम्मीद थी कि इस साल भी हम साथ मिलके काम करेंगे। चले साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला लेकिन आज आप हमारी गेस्ट हैं। मैं मुख्तलिफ नात ख़्वां हज़रात से तो गुफ्तगू होती रहती है तो नात ख़्वां हज़रात की जर्नी भी मुझे पता होती है कि वो किस किस मराइल से गुजरते हुए शौरा आफाक सतह पे पहुँचे हैं। तो एक लड़की जो नात ख़्वां होती है वो नात ख़्वां कैसे बनती है और क्या क्या मराइल तय करने पड़ते हैं और फिर एक उरूज पे पहुँचना, तो ये सफ़र कैसा रहा और किस तरह नात की तरफ आई? असल में नात का जो तोहफ़ा है यानी कि सना ख़्वानी का जो तोहफ़ा है वो तो मुझे बाई बर्थ मिला अपने फादर से और फैमिली में सभी पढ़ते थे तो जैसे कहते हैं ना कि घुट्टी में मिला हुआ था। लेकिन ये जो टीवी के ऊपर आकर ऐसे प्रोफेशनल पढ़ने का जो हुआ, मतलब घर में तो बिल्कुल इजाज़त नहीं थी टीवी पे आने की और किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, ना भाइयों ने ना फादर ने। लेकिन शादी हुई, मेरा शौक़ था और मेरा एक ड्रीम था, ख्वाब था जो मेरे हस्बैंड ने पूरा किया माशाअल्लाह। तो बस आज जो कुछ भी जितना जर्नी है टाइम हो गया बहुत मुझे टीवी पे पढ़ते हुए, लेकिन उन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने। अल्लाह पाक ऐसे हस्बैंड सबको अता फरमाए जो कि बीवियों के शौक़ की कदर करें और जायज़ शौक़ हो तो पूरा करना चाहिए। अगर जायज़ शौक़ हो और कोई नाजायज़ अगर बात होती तो फिर चलें बंदा जो है रोक टोक करता है, लेकिन जायज़ शौक़ जितने भी शौहर हज़रात हैं अगर आपकी बीवियों की कोई जायज़ ख्वाहिश है तो भाई प्लीज़ आप सपोर्ट करें अपनी बीवियों को। अच्छा, चूँकि वक्त की किल्लत है तो लियाकत इलियास साहब आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं बहुत कम लोग चुनेंगे इस शोबे को, बल्कि जो हमारे जो नशे के आदी लोग होते हैं उनसे हम दूर भागने की कोशिश करते हैं, उनको धुतकार देते हैं। आपने ये शोबा क्यों कर चुना? सबसे पहले तो बताऊं कि थोड़ा सा एक जज्बाती लगा हुआ है कि जब हम मैट्रिक में थे तो हमारा एक दोस्त थे वो एडिक्शन में आ गए और वो आगे चल के उनका जो है, उस वक्त मैं इस फील्ड में नहीं था लेकिन एडिक्शन की वजह से उनकी डेथ भी हुई।
پھر ایک حادثاتی طور پہ اس فیلڈ میں آیا، لیکن جب میں اس فیلڈ میں آیا تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری سوسائٹی میں نشے کے پر بات نہیں ہوتی ہے، اویئرنیس پہ بات نہیں ہوتی، نشے کے مریضوں کو لوگ دھتکارتے ہیں، ایون کہ ان کی اپنی فیملی یا اپنے پیارے بھی چھوڑنے تک آ جاتے ہیں. تو ایک یہ چیز میں نے دیکھی کہ لوگوں کو روڈوں پہ دیکھا کہ اوور ڈوز ہوتے ہوئے مرتے ہوئے ان کو دیکھا میں نے، اور پھر وہی لوگوں کو اس روپ میں بھی دیکھا کہ وہ جب نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو ایک بہت بہترین زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا. مطلب یہ پورا، تو یہ چیز جو مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ لوگ جب اس بیماری سے، اس نشے کی اس سے لت سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ بالکل ایک عام آدمی کی طرح ایک خوبصورت آدمی انسان ہوتے ہیں، اور وہ بھی معاشرے کی ترقی کے لیے، اپنی فیملی ویلفیئر کے لیے بہت بہترین کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ جو ایک چینج ہے، بیسیکلی یہ چینج جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ بہت کم لوگ اس شعبے میں جاتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ گنجائش ہے کہ ہم اس پہ کام کریں. تو میں جو ہے وہ لوگوں سے مطلب یہی درخواست کروں گا کہ اس کی اویئرنیس پہ، وہ خاص کر کے آپ لوگوں کے، آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ مجھے موقع دیا کہ میں اس پہ بات کر سکوں. جہاں جیسے ہم نے کہا کہ بات کم ہوتی ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اویئرنیس پہ بات ہونی چاہیے، اور اس طرح کی ٹریٹمنٹ فیسلٹیز جو ہے ان میں اضافہ ہونا چاہیے، جو کہ حکومتی سطح پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت کم ہے، بہت محدود ہیں. تو اس میں ہم جیسے لوگوں کو ہی آگے آنا پڑے گا تاکہ اس پہ کام ہو. چلیں، وقت کی قلت، بہت ساری گفتگو کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کی قلت تھی اور وقت جو ہے ختم ہو گیا. وقت کے دھاروں پہ یہ ستم بھی دیکھا ہے کہ لمحوں نے خطائیں کی اور صدیوں نے سزا پائی. تو ہم پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں ماریہ نثار کی آواز کے ساتھ. مجھے اور سائمہ شیخ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ تعالی بدستیاب زندگی پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی بزم سحر میں، اور ماریہ نثار کی آواز پہ آج بزم سحر کا اختتام ہوگا. بہت خوبصورت کلام ہے اور اسی سے ہی ہم لوگ بس اجازت چاہیں گے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر سوال آیا، کمال آیا. اور تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. اور بہت خوبصورت شعر ہے کہ نبی تو صائم سبھی ہے،